अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में खुश आमदीद। नाज़रीन, कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितने अल्लाह ताला की ज़ात अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करते हैं। और तौबा करनी चाहिए क्योंकि हम तो गुनाहगार हैं कि हर कदम के साथ शायद हम गुनाह करते हैं, और अगर हम अपने सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला अपने रहमान और रहीम और गफ़ूर और रहीम होने के सदक़े हमें ज़रूर मुआफ़ फरमाएंगे। प्रोग्राम खुलासा कुरान में 28वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बिलाल अहमद साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। बिलाल साहब से रिक्वेस्ट है वो आज शुरू करें प्रोग्राम को। जी बिलाल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। यकीनन सुन ली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात उस औरत की जो आपके साथ बहसो तकरार कर रही थी अपने खामंद के बारे में, और वो शिकवा कर रही थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ। और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम दोनों का आपस में बात करना, गुफ्तगू करना सुन लिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाला और देखने वाला है। सूरतुल मुजादला नाज़रीन इकराम, आगाज़ से ही अरब में पाए जाने वाले एक आदत कह लें, या अरब में पाए जाने वाले एक रवाज जो है वो पाया जाता था, और उसकी इस्लाह जो है वो इस सूरत के आगाज़ के अंदर की गई है, जिसको वो लोग ज़िहार बोलते थे। और ज़िहार जो है ये क्या होता था नाज़रीन किराम, एक तो है कि तलाक़ जो है वो भी अरब में मौजूद थी, लेकिन बहरहाल उसका कोई मायार, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाक तो मुकर्रर नहीं था। लेकिन ये ज़िहार जो है ये तलाक़ से भी ज़्यादा सख़्त तरीन जो है एक फ़ेल था, जिसे अरबों के यहाँ इख्तियार किया जाता था। और उसका तरीक़ाकार वो ये करते थे कि जब कोई ख़ामन अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता, या कोई जो है वो वजह होती इसकी, तो वो अपनी बीवी को ये कहता कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे कि मेरी वालिदा, यानी जिस तरह मेरी वालिदा जो है वो मेरे ऊपर हराम है, इसी तरह तुम मेरे ऊपर जो हो वो हराम हो गई हो। इसको वो ज़िहार बोलते थे। यानी जिस ज़िहार माना पुश्त, यानी जिस तरह मेरी वालिदा जो है वो मेरे ऊपर हराम है, इस तरह ज़िंदगी में मैं तुमसे कभी भी जो है वो दोबारा ताल्लुकात कायम नहीं करूँगा। तो नाज़रीन किराम, वालिदा जो है वो तो इंसान के लिए हमेशा हमेशा के लिए ही जो है वो हराम होती है, कभी भी उसके साथ जो है वो मामला नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये तलाक़ से भी ज़्यादा फिर जो है ये बुरा फ़ेल करार पाता था कि ये खामद और बीवी के दरमियान एक ऐसी जुदाई हो जाती थी कि जिसके बाद जो है वो समझ लें कि उनका मिलना जो है वो नामुमकिन तसव्वुर किया जाता था अरब मुआशरे के अंदर। तो हज़रत खौला बिनते सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सहाबिया थी, इनके खामन ने भी इसी तरह जो है वो एक दफ़ा इनके साथ जो है वो ज़िहार कर लिया। तो अब इनके बच्चे जो हैं वो छोटे थे, और ये ख़ुद भी ज़ाहिर है खामन की जो है अशद ज़रूरत थी इनको। तो इन्होंने जब उसके खामन इनके साथ ज़िहार किया, तो इंसान अपने फ़ेल के बाद बाद में अफसरदा तो होता ही है, वो भी अफसरदा हुए, लेकिन अरब के कानून के मुताबिक अब इनका आपस में मिलना जो है वो मुमकिन नहीं रहा था। चुनाचे लेकिन ये जो हैं इनको ये बात सख्त नागवार गुजरी कि इस्लाम जो दीन फ़ितरत है, वो ऐसा सख़्त कानून और गैर फितरी कानून जो है, गैर अखलाकी कानून जो है, कभी भी उसकी पासदारी नहीं कर सकता, कभी भी उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। चुनाचे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहती हैं कि मेरे खामन ने मेरे साथ इस तरह ज़िहार कर लिया है, ये कैसे मुमकिन है कि हमारे लिए कोई रास्ता ना हो, आप हमारे लिए कोई रास्ता निकालें, आप बताएं। यानी ऐसे बहस व तकरार करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त के कानून के मुताबिक इनको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका कोई हल मुमकिन नहीं है, या नबी मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ तरह के जवाबात जो है वो दिए। किस्सा मुख्तसर ये कि इनकी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहमी गुफ्तो शनीद इसी बात पे हो रही है कि ये इसरार कर रही हैं कि इसका हल निकाला जाए, लेकिन चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी कोई अहकामात और वही नाज़िल नहीं हुई, इसलिए आप इसका कोई हल जो है वो भी नहीं बता पा रहे। चुनांचे इसी दौरान फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये वही नाज़िल फरमा देते हैं कि जो मैंने आपके सामने पढ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस औरत की बात जो है वो सुन ली। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका एक हल जो है, उसका कफ़ारा जो है वो ये बयान फरमाया कि वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा।
ان کو چاہیے، یعنی جو زہار کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو دوبارہ چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اگر غلام فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، اگر جو ہے غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ فمن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا، اور اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ واقعہ تھا جسے سورۃ المجادلہ کے اندر شروع میں آغاز میں بیان کیا گیا، اور زہار کا پھر یہ کفارہ جو ہے، یہ حل جو ہے، یہ سلوشن جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ یہ خاتون جو ہیں، ان کے بارے میں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام کی نگاہوں میں ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس طرح کے مختلف واقعات آتے ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک خاتون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، اور روک کر کہنے لگی، عمر میں تمہیں جانتی ہوں جب تم بکریاں چرایا کرتے تھے، میں تمہیں جانتی ہوں جب تم اس طرح تھے، میں تمہیں جانتی ہوں وہ وقت جب مکہ میں جو ہے مسلمان چھپ کر گزارا کرا کرتے تھے، پھر تم مدینہ میں آ گئے، اور آج اللہ رب العزت نے تمہیں امیر المومنین جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ لوگوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی جس طرح بزرگ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی ناظرین کرام وہ کچھ کم نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کے رفقا تھے، انہوں نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر خاتون کو کہا کہ خاتون تمہیں پتہ نہیں کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ نہیں، ان کو کچھ نہ کہو، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرما دی ہے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے کہنے پر، یعنی ان کے اصرار پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام کے درمیان ان کی قدر و منزلت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آگے چلتے ہیں سورۃ الحشر۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا یا اولی الابصار۔ سورۃ الحشر میں ناظرین اکرام، یہ یہودیوں کے جو قبائل تھے، جو کہ آباد تھے، بنو نذیر جو کہ مدینہ میں آباد تھے، ان کو نکالے جانے کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ مسلمانوں تم انہیں نہیں نکال سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، اور ایسے اسباب جو ہے وہ پیدا ہو گئے کہ انہیں وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے آباد تھے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے آبادیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ایک محلے کی شکل میں، اور لیکن مضبوط قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، مضبوط دیواریں، وہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودیوں کے بھی آباد تھے۔ تو انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کیے، اور فوری طور پر کوئی بھی سخت اقدام ان کے ساتھ نہیں کیا، یعنی یہ یہودیوں کے ساتھ۔ لیکن ناظرین کرام، یہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنی دعوت پر بلایا، اور ایک دیوار کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہانے سے کھڑا کیا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اوپر سے پتھر گرا کر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں، باوجود اس کے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ لیکن ان کے لیے، یہودیوں کے لیے یہ کام کوئی نیا نہیں تھا، یہ اس سے پہلے بھی ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، اس سے پہلے بھی یہ نبیوں کو قتل کرتے آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے باہر آئے، اور پھر فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، ان کا محاصرہ کیا، اور پھر 10 دن کا انہوں نے وقت مانگا، 10 دن کا ان کو وقت دیا گیا۔ منافقین نے یہاں پر بھرپور کردار ادا کیا، اور ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ ثابت قدمی دکھانا، تم لڑنا، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، انہوں نے لڑائی نہیں کی، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا، اور انہوں نے اور جو آگے فرمایا نا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہ انہوں نے خود ناظرین کرام جاتے ہوئے، ایسے یہ حریص قسم کے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر 10 دن کا ٹائم مانگا، اور یہ اجازت مانگی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا سارا ساز و سامان لے کر یہاں سے نکل جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے نکل جاؤ، اجازت ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے جو ہیں وہ بھی جو ہے اتار لیے، اپنے گھروں کی لکڑی کی چھتیں جو ہیں وہ بھی اتار لی، یعنی خود اپنے گھر برباد کر دیے،
خود اپنے گھر جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے کہ ہمارے بعد جو ہے مسلمان بھی ان کو جو ہے وہ آباد نہ کر سکے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرتے ہوئے یہودیوں کو یہاں سے جو ہے باہر نکالا، لیکن یہ یہاں پر رہ کے بھی سازشیں کرتے تھے، باہر جا کے بھی انہوں نے خیبر پہ جا کے جب جو ہے وہ قیام پکڑا تو وہاں پر بھی انہوں نے بھرپور سازشیں جو ہیں کی، حتیٰ کہ غزوہ احزاب انہی کی سازشوں کی وجہ سے رونما ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر فتح کیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر وہ فتح ہوئی، تو پھر ان سے جان چھوٹی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو وہاں سے بھی نکال کر جو ہے وہ دور شام کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا۔ ناظرین، خوبصورت مضامین جو قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں، ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ان کو آپ تک پہنچایا جائے، اور اس کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اب سورۃ الممتحنہ اور سورۃ الصف کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ شروع کریں ان سورت کا خلاصہ۔ جی بلال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اے ایمان والو، نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کہ تم ان کی طرف محبت کا پیغام ڈالتے ہو، وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کا جو اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے پاس حق جو ہے وہ آ چکا۔ ناظرین اکرام، سورۃ الممتحنہ کی یہ آیات جو ہیں یہ ایک خاص واقعہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ رب العزت قانون بہرحال یہ عام ہے اور حکم یہ عام ہے کہ جو انسان اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کا دوست ہے وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون ہم عام اپنی لائف میں بھی اگر دیکھیں تو جو ہمارا دوست ہوتا ہے نا، اس کی دوستی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہوتی ہے، اور ہمارا جو دوست ہوتا ہے اس کے جو دشمن ہوتے ہیں ان سے ہماری بھی دشمنی ایک قسم کی ہوتی ہے، اگرچہ ڈائریکٹ نہ صحیح مگر وہ ہمارے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اپنے دوست کے دشمنوں کو دوست بنائیں تو ادھر ہماری دوستی تو خراب ہو جائے گی، کہ کبھی وہ میرے دشمن ہے، تم میرے کس بات کے دوست ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایک فطرتی قانون ہمارے سامنے رکھا کہ دیکھو جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھ نرمی وہ کبھی نہیں کر سکتے، تم ان کی طرف چاہے محبت کے پیغام جو ہے وہ بھیجو۔ ہوا کچھ یوں تھا ناظرین اکرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی ہونے پر مکہ پر چڑھائی کرنے کا تمام جو ہے وہ پلان بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ پلان ابھی خفیہ تھا، یعنی صرف مدینے کی حد تک تھا، اور مدینے میں چند صحابہ اکرام جو ہے ان تک ہی جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ پہنچی تھی۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک سچے صحابی ہیں، منافق نہیں ہیں، لیکن ایک فطری تقاضا تھا، ایک بشری تقاضا تھا۔ یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں ناظرین اکرام کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، یعنی صحابہ اکرام سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی بھی ہیں، لیکن ان کا جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو نواز دیا ہے، ان کی وہ ساری غلطیاں جو ہیں وہ ہیچ ہیں، وہ ختم ہیں، اللہ رب العزت نے ساری معاف فرما دی۔ جب اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا ہے، جب اللہ رب العزت نے بدر میں شریک ہونے والوں کو معاف کر دیا، جب اللہ رب العزت نے بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے لیے اپنی رضامندی کا پروانہ جاری کر دیا، جب عشرہ مبشرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں جو ہیں وہ دے دی ہیں، تو ناظرین کرام جو شخص بھی صحابی ہے، اور صحابی
صحابی کون ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، سچے دل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ صحابہ کے جو ہیں صحابہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عادل ہیں، وہ کوئی صحابی جو ہے وہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا دین کے بارے میں غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو ایک اصول جو ہے بیان کر دوں کہ جب کوئی بھی جو روایت ہوتی ہے نا، حدیث جو روایت ہے، اس کی سند جو ہے وہ تابعی تک دیکھی جاتی ہے۔ جب تابعی صحابی تک بیان کر دے کہ صحابی تک سند پہنچ جائے تو پھر صحابی کے بارے میں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عادل ہے، ضابط ہے کیا، نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بس صحابی تک پہنچ گئی۔ صحابی نے اگر کہا تو صحابی نے جو ہے وہ سچ ہی بولا، اور صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ ہم تک سچ ہی پہنچایا۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں دل کے اندر کسی قسم کا بغض رکھنا، کسی قسم کی میل رکھنا، کسی قسم کی کجی رکھنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، اور اللہ رب العزت کے وہ انعامات جو صحابہ اکرام پر اللہ رب العزت نے کی ہیں، یہ ان انعامات کی ناقدری کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ ہر مسلمان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور ہم صحابہ اکرام کے مابین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق رکھے ہیں، درجہ بندی رکھے ہیں، ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی گفتگو صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کے بارے میں اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ بھی صحابی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ ان کے اقربا جو ہیں وہ موجود تھے، ان کا خاندان، ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ مکہ کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے ایک خط جو ہے وہ مکے والوں کو لکھ دیا اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر جو ہے وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ تو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کر کے مکہ کو فتح کر لیں گے، اور میری یہ خبر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جو ہے تدابیر ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ لیکن دل کے اندر صرف ایک یہ تمنا تھی کہ ان کا وہاں پر کوئی خاندان نہیں تھا، یعنی مکہ کے اندر کوئی باقاعدہ خاندان نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرا یہ خط جب ان کو ملے گا تو میرے ساتھ ان کی ایک ہمدردی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، اور اس ہمدردی کے پیش نظر وہ میری فیملی کو جو ہے وہ ذرا تحفظ دیں گے، میری فیملی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بس یہ ایک سوچ سی دل میں آئی، اور فوری طور پر جو ہے یہ معاملہ انہوں نے کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اور یہ خط جو ہے انہوں نے ایک عورت کو دے کر اور اس کو کچھ پیسے جو ہے وہ اس راز کو راز رکھنے کے لیے کچھ پیسے بھی دیے، اور یہ خط دے کر جو ہے انہوں نے مکہ کی جانب روانہ کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کی خبر جو ہے وہ دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو بتایا کہ فلاں مقام کے اوپر تمہیں وہ عورت ملے گی، اس کے پاس جو ہے وہ یہ خط ہوگا، وہ خط جو ہے وہ لے کر آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو وہاں پر جا کے پکڑ لیا اور اس کو جا کر کہا خط نکالو، اور وہ اتنی ماہر تھی، اس نے اپنے بالوں کے اندر اس کو ایسے طریقے سے چھپایا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موٹا سا جو تلاشی لی، لیکن وہ خط جو ہے وہ نہیں نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یقین تھا کہ خط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ خط تمہارے پاس ہے، ہمیں یقین ہے، خط خود دے دو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمیں مجبوراً تمہارا آخری جو ہے وہ تلاشی جو ہے وہ لینی پڑے گی، اور اس کے لیے ہم مجبور ہیں، خط ہم نے تم سے لے کر ہی جانا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ان کو اتنا یقین ہے کہ خط میرے پاس ہی ہے اور یہ کسی بھی آخری حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں خط کو نکالنے کے لیے، تو پھر اس نے اپنے بالوں سے خط جو ہے وہ نکال کر ان کو دے دیا۔ وہ خط جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کے درمیان اس خط کو جو ہے وہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذرا جوشیلے صحابی تھے، اسی وقت ہر بات پہ وہ کہتے تھے ایسی کی تیسی تلوار نکالتے، میں اس کا سر نہ جو ہے وہ جدا کر دوں، تو اسی وقت انہوں نے تلوار نکالی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہیں کیا پتا کہ یہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی، یعنی یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں، یعنی ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ نہیں عمر، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے، غلطی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ان سے جو ہے صفائی مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ان کو پوچھا بھی تم نے یہ کیا کیا، کہ تم بدری صحابی ہو، بدر میں تم نے اتنے جواں مردی سے لڑے ہو، میرے جان نثار صحابی ہو، تم نے یہ کیا کام کر دیا؟ تو انہوں نے پھر اپنا عذر جو ہے وہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق نہیں ہوں، نہ میرا آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی اندیشہ، میری تو بس یہ ایک تھوڑی سی خیال دل میں آیا تو میں نے یہ کام کر دیا جو میں نے شروع میں ذکر کیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ناظرین کرام پھر ان سے درگزر کیا اور ان کو اس پر کوئی سزا نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ یہ غلطی ان سے ہو گئی. انسان تھے, انسانوں سے غلطی ہوتی ہے, لیکن مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے ناظرین کرام صحابہ کرام کا کہ اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے وہ معاف کر دی ہے. اور ہم جیسے گناہ گاروں کی زبانیں ان کے اوپر کھلیں, ہم جیسے گناہ گار جو ہیں وہ ان کی غلطیوں کو جو ہے وہ ٹٹولتے پھریں, یہ تو ہمیں زیب بالکل نہیں دیتا. یہ تو ہم اپنے نامہ اعمال کو گندہ کرتے ہیں اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں ایسی کوئی بات نزیبہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات جو ہے یہ نازل فرما کر مسلمانوں کو مزید جو ہے وہ متنبع کر دیا. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی تکریم اور عزت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن جو پیش کرنے والے مضامین ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اب ہم سورۃ صف, سورۃ جمعہ, سورۃ المنافقون اور سورۃ تحریم کے جو اہم مضامین ہیں وہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. بلال صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ سٹارٹ کریں. جی بلال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ صف میں ناظرین اکرام یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کے سامنے رکھا, اور پہلی اقوام کی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر جو ہے وہ ان کو دی گئی تھی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے, یعنی تورات کی, اور میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں میرے بعد آنے والے نبی جن کا نام احمد ہوگا. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے, یہ ہم جانتے ہیں. ناظرین کرام, اس پر ہم تفصیلی گفتگو وقت کی قلت کے پیش نظر نہیں کر سکتے, مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس حوالے سے موجودہ دور کی بہترین شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ ضرور سنیں. انہوں نے تفصیل کے ساتھ, اور وہ تکابر ادیان میں اللہ رب العزت نے انہیں کمال کی مہارت دی ہے. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. آپ ان کے لیکچر ضرور سنیں. انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ جو ہے بتایا کہ کن کن کتابوں میں کس کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. سورۃ الجمعہ کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ رب العزت نے فرمایا, ایمان والو, جب تمہیں نماز کے لیے جمعہ کے دن بلا لیا جائے تو دوڑتے ہوا ہو اللہ کے ذکر کی طرف, اور ہر قسم کا کاروبار جو ہے وہ چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور جب نماز مکمل کر لو, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اور جب نماز مکمل کر لو تو پھر جو ہے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل جو ہے رزق جو ہے وہ تلاش کرو. تو ناظرین کرام, یہودیوں کو اتوار کا دن عبادت کے لیے, ہفتے کا دن یہودیوں کو عبادت کے لیے دیا گیا, عیسائیوں کو اتوار کا دن عبادت کے لیے دیا گیا, اور مسلمانوں کو جمعہ کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے دیا گیا ہے. لیکن جمعہ کا دن جو ہے اس میں بھی ہمارے لیے یہ رعایت ہے کہ سارا دن نہیں ہے, بلکہ جتنا وقت جمعہ کی نماز ہے اتنا وقت جو ہے وہ کاروبار کرنا علماء اکرام کے بیان اور فتویٰ کے مطابق حرام ہے. بات ذہن نشین رکھیں, جمعہ دوران جمعہ کاروبار کرنا بالکل حرام ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا چھوڑ دو, جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ کر اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ. سورۃ المنافقون میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا اور ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا. یقولون رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. ناظرین میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ منافق عبداللہ بن ابی نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کے درمیان ایک کنویں کے پانی میں جو ہے وہ آگ بھڑکا دی. یعنی دو صحابہ مہاجر اور انصار کے درمیان جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ باتیں کر کے, مثال کے طور پر انصار صحابہ کو کہا کہ یہ مہاجرین ہیں, ان کو تم نے جو ہے وہ پالا, ان کو تم نے اپنی جائیدادوں میں حصہ دیا, ان کو تم نے اپنا بھائی بنایا, ان کو تم نے اپنے کاروباروں میں حصہ دار بنایا, اور آج یہ تم ہی کو کاٹنے کے اوپر آ رہے ہیں. یعنی ان کی مثال ایسے جیسے کتے کو خود ہی انسان پالے پوسے, اس کو موٹا تازہ کرے اور وہ آپ ہی کو کاٹ لے. یعنی ایسی مثالیں دے کر ان کے درمیان جو ہے وہ آگ لگوانے کی کوشش کی, اور قریب تھا کہ مہاجرین کو جو ہے وہ اور انصار کو وہ آپس میں لڑوا دیتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع پر وہاں موجود تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آگے بڑھے
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی باتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوئیں؟ یعنی جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ قبیلے کو آواز دی، قبیلے کو آواز دی، آگے اور لڑائیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی۔ ناظرین آج بھی ہم لوگ جاہلانہ طرز عمل میں ایسے دیکھتے ہیں کہ ہلکا سا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو دیکھتے نہیں ہیں کہ غلطی کس کی ہے، کیا نہیں ہے، کیا ہے، یا معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ وہ نقصان چھوٹا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے وہ فون کرتا ہے چل بھی 10 بندے ادھر سے آگے، 10 بندے ادھر سے آگے، اور ہم نے ایسے واقعات دیکھیں کہ بچوں کی لڑائیوں کے اوپر قتل و غارت ہوا ہے۔ یہ جاہلیت ہے، یہ نادانی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ناظرین اکرام مسلمان کبھی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر آپ کی کسی بھائی سے کوئی تکلیف پہنچ بھی گئی ہے تو درگزر کرو، کوئی کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے، یہاں بہت بات ہے، اس سے اپنا نقصان پورا کروا لو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ جاہلانہ طرز عمل کے بغیر سوچے سمجھے لڑائیاں شروع کر دیں، آپ نے فوراً ان کے درمیان جو ہے صلح صفائی کروا دی۔ لیکن عبداللہ بن ابی سے یہ صلح جو ہے یہ برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے پھر وہاں پر یہ جملہ کہا کہ مدینہ، یعنی اس نے وہاں پر پھر یہ جملہ کہا کہ مدینے جا کر نعوذ باللہ عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس نے توہین کی۔ ناظرین کرام اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دراصل مدینہ کا جو تاج تھا وہ اس کے سر کے اوپر آنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اعلان نبوت سے پہلے، یعنی آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے تمام تیاریاں مکمل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ تاج بھی بن چکا تھا، اور اوس اور خزرج نے اپنی لڑائیوں سے بچنے کے لیے اس کو اپنا امیر مقرر کرنا تھا۔ لیکن ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت عقبہ ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس کا وہ سارا پروٹوکول اور وہ سارا سٹیٹس جو اس کو ملنا تھا وہ سارا زیرو ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو جو ہے دیکھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو لایا، لیکن نفاق جو ہے وہ اپنے دل کے اندر اس کو جو ہے وہ چھپا کر رکھا۔ یہ جو اندر سے ایک نفرت تھی نا، یہ اس کے اندر سے جاتی نہیں تھی، تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ سے خطبہ سے پہلے آ کر لوگوں کو کہتا تھا کہ لوگوں سنو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ان کی بات سنو، یہ سچ کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ نفاق تھا۔ تو اس نے یہ سخت ترین جملہ جو ہے یہ کہا، اور یہ کہا تو اس نے اپنی محفل کے اندر ہی، لیکن وہاں پر ایک صحابی جو ہے وہ موجود تھے، انہوں نے یہ بات سن لی اور انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جو ہے یہ بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور بلا کر اس سے پوچھا تو یہ صاف جو ہے وہ مکر گیا۔ نبی سے پوچھا تم نے کیا ایسا کہا ہے؟ یہ صاف جو ہے یہ مکر گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ جشیلے صحابی تھے، بڑے سخت جنگجو تھے، اس لیے تو ان کا روب و داب اتنا تھا کہ شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا اور کوئی ان کے سامنے جلدی کی بات نہیں کرتا تھا۔ تو انہوں نے پھر تلوار نکال لی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم جاری فرمایا ذرا اس کی گردن ہی نہ اڑا دوں، یہ منافق جو ہے جان ستائی ہوئی ہے اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر نہیں، ابھی نہیں، یہ موقع بھی نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ عبداللہ بن ابی تھا تو مسلمان ہی نا، منافق اگرچہ تھا لیکن کلمہ گو تو تھا، لوگوں کو تو یہی پتا تھا کہ مسلمان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ پھر جب یہ مدینہ میں جانے لگا تو ان کا اپنا بیٹا عبداللہ جو کہ صحیح مسلمان، سچا مسلمان تھا، اس نے تلوار نکال لی اور اس نے اپنے باپ کا راستہ روک لیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تم نے کہا تھا وہاں جا کر جو ہے نعوذ باللہ ایسے ہوگا کہ عزت والا نکالے گا تو تمہیں میں تمہارا جو ہے سر تن سے جدا کر دوں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اجازت دیں۔ تو پھر چند لوگوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانر صحابی عبداللہ کو کہ کوئی بات نہیں، اس کو اندر آنے دو۔ تو پھر انہوں نے اس کو اندر آنے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب حضرت عمر کو بتایا کہ عمر بتاؤ اگر اس وقت تم اس کو قتل کر دیتے تو کتنا فتنہ پھیلتا، اور آج اگر میں اس کے بیٹے کو حکم دے دوں کہ اس کو قتل کر دو تو یہ قتل بھی کر دے گا اور کوئی فتنہ بھی جو ہے وہ نہیں پھیلے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ نے پھر بھی اس کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ سورۃ التحریم پر باتیں ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ ناظرین اکرام سورۃ التحریم، اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی چیز کو از خود حلال کریں یا از خود حرام کریں۔ یہ اللہ رب العزت ہی ہیں جو اس وحی قرآن کے ذریعے سے یا وحی خفی حدیث کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، کوئی چیز جو قرآن میں حرام ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح حدیث میں کسی چیز کو حرام کیا گیا، یعنی گھریلو گدا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو حرام قرار دیا، وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب جو ہے وہ قرآن میں حرام کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک زوجہ کے گھر جاتے تھے تو وہاں پر ان کو وہ شہد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتی تھی، تو وہاں پر ان کا کچھ وقت جو ہے وہ زیادہ گزرنے لگ گیا۔ تو دیگر ازواج، یہ سوختن کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی 3-4 اور بیویوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو ادھر جب جاتے ہیں نا تو کوئی ذرا زیادہ دیر بیٹھ کے آتے ہیں تو یہ شہد کا اثر ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اچھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں گے نا تو کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے آپ کے منہ سے. یہ مغافیر ایک جڑی بوٹی ہے کہ جب مکھی اس میں سے اگر رس چوس کر جو ہے وہ شہد بنائے نا تو پھر اس کے اندر تھوڑی اسمیل ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی پاک باز اور بڑی نفاست پسند انسان تھے. تو جب ایک بیوی کے گھر گئے اس نے کہا اسمیل آ رہی، دوسری کے گھر گئے اس نے بھی کہا اسمیل آ رہی، تیسری کے گھر گیا اس نے کہا آپ نے فرمایا پتہ نہیں واقعی اسمیل آ رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں شاید ہی نہیں کھاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. تو ناظرین یہ ویسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدتاً یا عملاً اس کو حرام نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے شایان شان یہ نہیں تھا کہ آپ کس چیز کو اپنے لیے ایسے منع کر لیں، کیونکہ بعد میں امت جو ہے وہ اس چیز کو حرام سمجھے گی، یا امت کے لیے یہ تاثر اچھا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے رک گئے. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ فوراً آیات نازل فرمائی کہ اے نبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، کہ آپ اپنے اس چیز کو اپنے لیے کیوں جو ہے وہ حرام کر لیا کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو خوش کرنے کے لیے نا کہ یہ کہہ رہی ہیں اسمیل آ رہی تو میں وہ نہیں کھاؤں گا تاکہ میرے منہ سے اسمیل نہ آئے. تو پھر یہ سارا جو ان کی جو بھی انہوں نے کیا اس کو اللہ رب العزت نے اس سورۃ التحریم کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے واضح کر دیا. اور سورۃ التحریم میں آخری بات اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں مثال بیان کرتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط کی بیوی ہے، لیکن وہ دونوں نافرمان تھیں اور کافرہ تھیں. یہ خامند اور بیوی کا رشتہ بھی ان کے کچھ کام نہیں آ سکا اور انہیں عذاب سے دوچار کر دیا گیا. یعنی ناظرین کرام کوئی رشتہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کام نہیں آ سکتا. اگر کوئی رشتہ کام آنے والا ہے تو وہ صرف دین اسلام کا رشتہ ہے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں لائیو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brightstartv.live. اس کے علاوہ ہمیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ابھی ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.